अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं नया नावल पेश करने जा रही हूँ उसका नाम है जिस दर्द से कोई मकतल में गया, जिनकी राइटर हैं सुमेरा शरीफ तूर और जो पेश किया जा रहा है आफरीन हसन की फरमाइश पर। नावल शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट के ज़रिए अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो चलिए चलते हैं अब नावल की तरफ। नावल जिस दर्द से कोई मकतल में गया। तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग, मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग, तेरे जलवे मेरे संग संग। प्लीज़ मैडम कहकशां, आप इन बच्चों की बॉडी लैंग्वेज तो दुरुस्त करवाएं। बच्चों की रिहर्सल देखते हुए वो कहकशां की तरफ मतवज्जे हुई। जुबा, आप राइट इस तरफ लेंगी, ओके। उसने जुबा को कंधों से थामकर सही पोजीशन में खड़ा किया। तूने अता किया न शुक्र किया, तूने और दिया और देता ही गया, देता ही गया, देता ही गया। म्यूजिक पूरे कमरे में अपना असर कायम रखे हुए था। तुलबा समेत वो भी उसके ज़ेरे असर थी। अरसलान बेटे, आप बाजू को ठीक नहीं घुमा रहे, दाएं से बाएं तरफ लेकर सर से ऊपर गुजार कर और फिर गोल चक्कर बनाना है, यूं कि सब बच्चों के बाजुओं का एक गोल दायरा बन जाए, जबकि दूसरा ये दायां हाथ इस तरह सीने पर रहे कि आजिज़ी का इजहार हो। राइट। अरसलान को गलत रिहर्सल करते देखकर उसने समझाया तो वो फौरन अलर्ट खड़ा हो गया। तूने अता किया न शुक्र किया, तूने और दिया और देता ही गया। रुख मोड़ दिए दरियाओं के, मैंने हवाओं में उड़ना सीख लिया, मैंने हवाओं में उड़ना सीख लिया। मेरी अगली नज़र सितारों पर, मैं फिर भी तेरे सहारों पर, मैं फिर भी तेरे सहारों पर, मैं फिर भी तेरे सयारों पर। तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग। आवाज़ की लय के साथ साथ वो खुद भी सुर मिला रही थी, साथ साथ बच्चों को रिहर्सल करते देखती जा रही थी। ओके डन, वेरी वेल कहकशां, आपने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छा टैब्लो होगा। बस ख्याल रहे कि बच्चे किसी भी कदम पर लड़खड़ाए नहीं और इनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल दुरुस्त हो। जब तक फंक्शन नहीं हो जाता मज़ीद रिहर्सल करवाती रहे। यस मैडम। उसकी हदायत पर कहकशां ने फ़ौरन सर हिलाया। वो कमरे से निकल आई। अभी वो कॉरिडोर से गुजर रही थी कि गेट से पुलिस जीप अंदर आते देखकर रुक गई। अब्दुल बारी को बाहर निकलते देखकर उसकी भनुएं तन गईं। हेलो, गुड आफ्टरनून डियर। वो राबेल को देखकर तेजी से डग भरता उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ था। हेलो। राबेल ने भी लठमार अंदाज में उसके सलाम का जवाब दिया। बाबा और अम्मी कहाँ हैं? राबेल के चेहरे पर नागवारी के वाज़ेह तासुरात रकम थे। वो सब देख चुका था फिर भी पूछने से बाज नहीं आया था। राबेल ने उस सवाल पर अजीब नज़रों से देखा था। अम्मी घर जा चुकी हैं और बाबा ऑफिस में हैं। वो उसे हरके जवाब नहीं देना चाहती थी मगर जवाब दिए बिना कोई चारा भी नहीं था। वो किसी भी लम्हे किसी भी हरकत पर उतर सकता था। अपनी इज्जत उसी में थी, सो मजबूर थी। ये हर वक्त मुझे देखते ही तुम्हारे चेहरे शरीर पर 12 क्यों बज जाते हैं? इतनी बुरी शक्ल तो नहीं है मेरी। वो उसका मजीद जब्त आजमाते हुए उसके सामने डट गया था। तंजिया लहजा था। राबेल ने जहर भरी नज़रों से घूरा और बगैर जवाब दिए आगे बढ़ने लगी, लेकिन बाजू उसकी मजबूत गिरफ्त में आ गया था। ये क्या हरकत है? छोड़ो मुझे। वो बिलबिला कर गुस्से से पलटी थी। उसकी रंगत मजीद आतिश फिशानी बन गई थी। अब्दुल बारी ने बगौर चेहरा जांचा था। तुमसे मैंने कुछ पूछा है। रुई की तरह नरम बाजू में अपनी उंगलियां प्योस्त करते हुए उसने राबेल को झटका दिया था और वो यूं सरेआम इस तौहीन और तस्लील पर शशतर रह गई थी। इर्द गिर्द क्लास रूम्स थे, तकरीबन सभी के दरवाजे वहाँ थे, खिड़कियाँ ओपन थी, वो बिल्कुल वस्त में थे। चंद एक टीचर्स तो बाहर दरवाजे के पास आकर ये सीन मुलाहिजा करने लगी थी। उसके लिए डूब मरने का मकाम था। मैं तुम्हारे लॉकअप में बंद कोई मुजरिम या मुलजिम नहीं हूँ कि जिसके साथ तुम जिस तरह मर्जी सलूक करो और मैं खामोश रहूँ। जुल्म की भी कोई हद होती है और तुम अपनी हदूद से तजावुज कर रहे हो। बेहतर है यहाँ तमाशा दिखाने के बजाय मेरा बाजू छोड़ो। उसने उसके पुलिस वर्दी में मलबूस भरपूर सरापे पर एक तंजिया काटदार नजर डालकर कहा था। चलो, मुलजिम नहीं हो तो बना लूँगा, मगर ख्याल रखो बहुत चलने लगी है तुम्हारी ये ज़ुबान, इसे कंट्रोल में रखो। ऐसी ज़ुबानें मुझे काटना भी आती हैं।
जवाबन वो उससे ज्यादा दरजती और सख्ती से बोला था। अपनी जुबान को लगाम दो। एक झटके से अपना बाजू छुड़वा कर वो सरहद से भागी थी। जितनी तजलील वो यूं सरेआम कर चुका था कम थी क्या। वो एकदम ऑफिस में दाखिल हुई और सोफे पर गिर गई थी। बाबा जो उसके अचानक दाखिल होने पर उसे सिर्फ देख रहे थे, उसके धुआंधार रोने पर फौरन चौंके, एकदम अपनी सीट छोड़कर उसकी तरफ आए थे। क्या हुआ राबेल? इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, एकदम दरवाजा खोलकर अब्दुल बारी भी अंदर दाखिल हुआ था। वो चुप की चुप रह गई। तुम इस वक्त यहाँ? बाबा का राबेल की तरफ से ध्यान हट गया था। अब्दुल बारी की नजरें आंसू बहाती राबेल पर थी, जिसने उसे देखते ही नफरत से मुंह मोड़ लिया था। हाँ, एक काम था इसीलिए यहाँ आना पड़ा। अब्दुल बारी राबेल के साथ ही सोफे पर टिक गया था। राबेल फौरन उठकर दूसरे सोफे पर बैठी थी, जबकि बाबा ने कुछ नापसंदीदगी से उसे देखा। कैसा काम? बाबा बर्दाश्त कर गए थे, तहम्मुल से पूछा था। मेरी अमीरुद्दीन से मुलाकात हुई है। नवाज उसका बेटा मेरे लॉकअप में है, बस यही खबर सुनाने आया था। कितना सफाक अंदाज था। वो हैरान रह गए। क्या? बाबा और राबेल दोनों उसे देखते रह गए, जो मजे से इंकशाफ करके दोनों के चेहरों का बगौर जायजा लेते हुए टांग पर टांग जमाए पांव हिला रहा था। आपका क्या ख्याल था मैं इतनी जल्दी अपने हक से दस्तबरदार हो जाऊंगा? उस नवाज को इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि वो कहीं मुंह भी दिखाए, और आप राबेल के लिए जमीन से आसमान तक चाहे खाक भी छान ले, किसी और के नाम का उसे कभी नहीं होने दूंगा। वो तिलमिलाते हुए कह रहा था। बाबा सोफे पर गिर से गए। राबेल एकदम उठी और भागती हुई कमरे से निकल गई। ये क्या कर दिया तुमने? नवाज बहुत अच्छा लड़का था। उस समय बाबा यानी सज्जाद अली साहब को अपनी आवाज़ भी कतई अजनबी लगी थी। ये सब करने के लिए तो आपने मुझे मजबूर किया है। सीधी तरह दिल की बात की थी जो आपकी समझ में नहीं आई। बहरहाल मैं इस वक्त इस मौजू को डिस्कस करने नहीं आया, सिर्फ इत्तला देना थी। फ़ोन पर भी दे सकता था, मगर तब आपके तासुरात नहीं देख पाता शायद। अम्मी को भी बता दीजिएगा और ये भी खातिर जमा रखिएगा कि इस दफ़ा इतनी ढील दी कि मंगनी हो गई थी, अगली दफ़ा इतनी ढील भी नहीं दूंगा। वो उठ खड़ा हुआ था। तो फिर तुम क्या करोगे? जान से मार दोगे हमें? तो फिर मारो, मगर कान खोल कर सुन लो, तुम राबेल के काबिल ही नहीं। अगर इस काबिल होते तो फिर रोना किस बात का था? उसका नाम लेने से पहले खुद को उसके काबिल तो बना लो। बाबा अपने जवान, ताकतवर, बहादुर और तवाना, अक्खड़, तंग मिजाज और बिगड़े हुए बेटे को घूर रहे थे। बहुत गलत खेल खेल रहे हो तुम। क्यों? आहें लेना चाहते हो उस यतीम की? नहीं, वो तुमसे शादी करना चाहती तो सख्ती तो नहीं कर सकता उस पर। आकिल है, बालिग है, फिर भी उस पर जुल्म का एक पहाड़ तोड़ूं भी तो किस बुनियाद पर? क्यों? क्या हो तुम? दुनिया भर के आवारा, रिश्वतखोर और भी न जाने कौन कौन सी इखलाकी बुराइयां हैं तुम में। आप वो अपनी मुठियां भींच गया था। अभी तो नवाज पर सिर्फ चोरी का मुकदमा डाला है। अगर आपने या उनमें से किसी ने भी ये रिश्ता ख़त्म ना किया तो फिर कत्ल अमद के केस में थ्रू आउट फांसी के फंदे पर लटकवा दूंगा। फिर ना कहिएगा कि अब्दुल बारी ने कुछ बताया नहीं। राबेल अगर मेरी ना हुई तो किसी की भी नहीं बनने दूंगा। आइंदा ख्याल रखिएगा। जिस तरह वो दंदनाता हुआ आया था उसी तरह चला भी गया था, यूं जैसे दुनिया उसकी ठोकरों की जिद में हो। सज्जाद अली साहब बेदम होकर खाली दरवाजे को तकते रह गए। वो अपने कमरे में जायदा बेगम की गोद में सर रखे मुसलसल रो रही थी। बस सब्र करो राबेल बेटी, उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा था। तुम ही बताओ क्या करूं मैं? वो मेरा ही बेटा है, मेरे ही शकम में उसके ये हाथ ढले हैं जो आज कमजोरों और मजलूमों पर जुल्मों सितम रवा रखे हुए हैं। कितनी मजलूम और बेबस हूं मैं, उसे कोई बद्दुआ भी नहीं दे सकती। आखिर को मेरे खून से सिंचा हुआ पौधा है जो आज इस काबिल हो गया है कि लोगों को ठोकरों की जिद में रखे हुए है। बस बड़ी अम्मी, मैंने कभी उन्हें कुछ नहीं कहा, आज तो हद हो गई। सरेआम सबके सामने मेरा बाजू पकड़ा था, जिल्लत से मर जाने को जी चाह रहा है मेरा। उसे अभी तक ये गम ही नहीं बोल रहा था, दूसरा गम क्या खाक सुनाती। उन्होंने चेहरा साफ किया। भाभी भी मौजूद थी। क्या पता था कि जिस बेटे को बड़े नाजो नाम से दूध मक्खन खिलाकर अपना खून पिलाकर पाल रही हूँ वो ऐसा होगा। उन्होंने उसे बाजुओं में लेकर चेहरा चूमा था। बस चुप हो जाओ, आने दो उस नामुराद को, पूछूंगी किस गुनाह की सजा है वो, क्या जुर्म किया है मैंने, आखिर जान क्यों नहीं छोड़ देता हमारी।
پہلے ہی ہم اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر مر گئے ہیں۔ عزت، آبرو اور شرافت سب مٹی میں رل گئی ہے، برسوں کی کمائی نیک نامی خاک ہو گئی ہے۔ اور کیا چاہتا ہے، کیوں نہیں ہمیں ہمارے حالوں پر چھوڑ دیتا؟ رابیل ان سے ہٹ کر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھی رہی۔ ایک ہمارا گھرانہ تھا، لوگ مثالیں دیتے تھے، اور اب یہی ہمارا گھرانہ ہے کہ رہی سہی عزت بھی مٹی میں مل گئی ہے، اور نہ جانے عبدالباری کیا کروائے گا۔ وہ رو رہی تھیں۔ بھابھی نے آگے بڑھ کر انہیں کندھوں سے تھام لیا۔ میں تو فوراً آ گئی تھی، بڑے ابو سے ہی منہ ماری کرتے رہے ہیں۔ جب دوبارہ آفس میں گئی تو بڑے ابو سخت تکلیف میں تھے۔ بس بیٹی، اپنے ہی نصیب خراب تھے، کس سے شکوہ کریں؟ بری صحبت انسان کو کیا بنا دیتی ہے۔ سب دیکھ رہے، اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی تھی۔ انہوں نے ایک سرد آہ کھینچی تو رابیل چپ ہو گئی۔ اب کہنے سننے کو بچا بھی کیا تھا؟ آپ یہ انگوٹھی واپس کر دیں، میں نہیں چاہتی کوئی بے گناہ میری وجہ سے مارا جائے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہی کہیں گے نا کہ یہ منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ مجھے قطعی پرواہ نہیں، بس اب اس قصے کو ختم کریں۔ دنیا میں ہزاروں ایسی لڑکیاں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، ان کی بھی زندگی گزر جاتی ہے، میری بھی گزر جائے گی۔ آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ اگر زیادہ بات بگڑی تو دانش بھائی کے پاس سعودیہ چلی جاؤں گی، کتنی مرتبہ وہ بلا چکے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر امی کی گود میں رکھ دی۔ وہ انگوٹھی دے کر مزید رونے لگی اور رابیل مزید کچھ کہے بغیر باہر نکل گئی۔ سوائے عبدالباری کے رات کو اس وقت سبھی گھر پر تھے۔ بابا کمرے میں تھے، بلڈ پریشر ابھی بھی نارمل نہیں تھا۔ فرقان بھائی ان کے پاس ہی تھے۔ رمشا اور فہد دونوں سو چکے تھے، مسلسل رونے سے سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ کچن میں آ گئی، سخت بھوک لگ رہی تھی، پیٹ سے کیسی دشمنی، چاول ڈال کر کھانے لگی۔ کھاتے ہوئے بھی مسلسل ذہنی روح بھٹکی ہوئی تھی، کسی بھی خیال پر گرفت نہیں رہی تھی۔ چائے بنا رہی تھی جب عبدالباری کی جیپ کا ہارن سنائی دیا۔ آج پھر وہ 3 راتیں باہر گزار کر گھر آیا تھا۔ وہ تلخی کے گھونٹ بھرتی چائے کی طرف متوجہ رہی۔ عبدالباری ایک دم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا، ابھی بھی فل یونیفارم میں تھا۔ عبدالباری کو دیکھتے ہی بڑی امی نے چہرہ موڑ لیا۔ بھابھی سر جھکا گئی تھی اور وہ اس کے یوں دندناتے انداز میں کمرے میں داخل ہونے پر گھورنے لگی تھیں۔ السلام علیکم، احسان کرنے والا انداز تھا۔ آپ دونوں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور میں سارے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ کمرے میں آ گیا تھا، رابیل نے بامشکل ضبط کیا تھا۔ دن بدن اس کے انداز و اطوار ناقابل برداشت ہوتے جا رہے تھے۔ کیوں، کوئی کام تھا ہم سے؟ بڑی امی ابھی بھی خاموش تھی۔ بھابھی نے ہی پوچھا تھا۔ وہ جو بغور رابیل کے تیور جانچ رہا تھا ہنسنے لگا تھا۔ کیوں بھابھی جان، بغیر خیریت کے آپ کو یاد نہیں کیا جا سکتا؟ ویسے اطلاع عرض ہے، آج 3-4 دنوں بعد گھر آیا ہوں تو سامنے کوئی نظر نہیں آیا، سو تجسس فطری امر ہے۔ وہ کافی لاپرواہی سے کندھے اچکائے کہہ رہا تھا۔ رابیل مہر بلب رہی۔ امی نے ایک بھرپور شکایتی نظر اپنے بیٹے پر ڈالی جس پر ان کی تربیت کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا تھا، صرف باپ دادا کا نام ڈبو رہا تھا۔ بھابھی، میں بابا کے پاس جا رہی ہوں، جب کمرہ خالی ہو جائے تو بتا دیجیے گا۔ رابیل کے لیے اس سے زیادہ اس کی موجودگی برداشت کرنا ناممکن تھا۔ چائے کا بھرا کپ ایک طرف رکھ کر بستر سے اتری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی پیش قدمی کرتی، عبدالباری نے ایک دم سامنے آ کر اس کا راستہ روک لیا تھا۔ عبدالباری، یہ کیا حرکت ہے؟ راستہ دو رابیل کو۔ امی کو سخت ناگوار گزرا تھا، جو اتنی دیر سے خاموش ناراض بیٹھی تھی، ایک دم کہہ اٹھی۔ ضرور راستہ دوں گا، پہلے 1-2 حساب ہیں وہ تو کلیئر کر لوں۔ عبدالباری کو تو جیسے ماں کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ بھابھی اور امی نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ رابیل ضبط کے آخری سرے پر تھی۔ تو کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ نواز کا کیس ختم ہو سکتا ہے اگر تم حامی بھرو تو۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر رابیل کا چہرہ تکنے لگا، جو بری طرح خود پر جبر کرتی اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ اس سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو۔ امی ایک دم بستر سے اتر کر رابیل کو پیچھے کر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیا سودے بازی کرنا چاہتے ہو تم، مجھ سے کرو۔ اسے انہوں نے بری طرح گھورا تھا۔ آپ میں کون سا انصاف ہے جو آپ سے سودے بازی کروں گا؟ اس نے بھی تلخی سے کہا تھا۔ اگر ذرا بھی میری پرواہ ہوتی تو اس سودے بازی پر نہ اترتا۔ اس کا لہجہ زہر خون تھا۔ امی جو نہ جانے کب سے بھری بیٹھی تھی، انہوں نے ایک دم عبدالباری کا گریبان پکڑا تھا۔ کون سے انصاف کی بات کرتے ہو تم اس قابل ہی کہاں ہو کہ تم سے کوئی انصاف کرے؟ پہلے اپنے کرتوت دیکھو، اپنے گریبان میں جھانکو، سوچو کہ ان لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو، کوئی شریف النفس تمہیں اپنی بیٹی دے گا؟
تم پر تو تھوکے گا بھی نہیں، اور چلے ہو تم رابیل کا نام لینے۔ زبان کھینچ لوں گی میں تمہاری۔ اگر ظلم کے لیے اٹھنے والے یہ ہاتھ میرے شکم میں ڈھل سکتے ہیں تو میں انہیں توڑ بھی سکتی ہوں، سنا تم نے؟ انہوں نے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ امی جان پلیز چھوڑیں، کس سے سر کھپا رہی ہیں؟ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اگر اسے اتنی سمجھ ہو تو یہ سب کرے ہی کیوں؟ رابیل غیر تو نہیں، اپنی عزت ہے، کیوں سرے عام چوراہے پر تو نہ لائے۔ بھابھی آگے بڑھائی تھی، رابیل ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ آج پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ بڑی امی عبدالباری پر اس طرح برہم ہو رہی تھی، ورنہ ہمیشہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتی تھی، وہ بھی صرف رابیل کی خاطر۔ نہیں چھوڑوں گی کنزا میں اسے، کس گناہ کی سزا ہے یہ؟ لے لے یہ انگوٹھی، خوش ہو جائے۔ توڑ دیا رابیل نے یہ منگنی بھی، اب کیا چاہتا ہے یہ؟ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی انگوٹھی عبدالباری کے منہ پر دے ماری تھی، جو چہرے پر لگنے کے بعد زمین پر جا گری تھی۔ بڑی امی اس کا گریبان چھوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا؟ فرقان بھیا جو شور کی آواز سن کر گھبرا گئے تھے فوراً بھاگے آئے تھے۔ ہونا کیا ہے؟ اپنے نصیبوں کو رو رہی ہوں کہ مجھ نصیبوں جلی نے ایسے بیٹے کو جنم دیا۔ رابیل نے بڑی امی کو ساتھ لگا لیا۔ فرقان بھائی بھی عبدالباری کو دیکھ کر سب سمجھ گئے تھے۔ کیوں آئے ہو اب تم یہاں؟ یہ تماشا دیکھنے کے اس ذلت کے بعد ہم کیسے زندہ ہیں؟ اگر ہمارا تماشا دیکھنے کا شوق تمہیں یہاں 3-4 دن بعد کھینچ لایا تو جاؤ جا کر ابو کا تماشا دیکھو، تمہارے دیے گئے زخموں سے کس طرح تڑپ رہے ہیں۔ فرقان بھیا نے کہا تھا۔ رابیل پھوٹ پھوٹ کر روتی بڑی امی کو کندھوں سے تھام کر باہر لے گئی تھی۔ عبدالباری نے جھک کر زمین پر گری انگوٹھی اٹھا لی۔ فرقان بھائی کو لگا کہ جیسے وہ صرف بکواس کر رہے ہیں، اس پتھر کو تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ بے پناہ غصہ آیا۔ عبدالباری سے مزید سر پھوڑنا فضول تھا۔ وہ ایک غصیلی نگاہ ڈال کر دروازے کی طرف بڑھے۔ کنزا تم بھی اپنے روم میں چلو، کوئی ضرورت نہیں ایسے شخص کے منہ لگنے کی، انہوں نے بھابھی کو حکم دیا تھا۔ دونوں چلے گئے تو وہ غصے سے کھڑا انگوٹھی کو گھورتا رہا۔ اے ڈیم اٹ! بے پناہ تنفر سے اس نے ہاتھ کا مکہ دیوار پر مارا تھا۔ رابیل کے والد عبدالودود صاحب اور سجاد علی دونوں سگے بھائی تھے۔ شروع سے ہی دونوں خاندان ایک گھر میں ہی رہتے تھے۔ سجاد علی صاحب کے صرف 4 بچے تھے، 2 بڑی بیٹیاں آسمہ اور حفصہ، دونوں شادی شدہ تھیں۔ پھر فرقان تھے، ان کی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی۔ پھر عبدالباری تھا۔ عبدالودود صاحب کے صرف 2 ہی بچے تھے، دانش جو شادی کے بعد سعودیہ چلے گئے تھے تو وہیں کے ہو کر رہ گئے تھے، جبکہ وہ امی ابو کی وفات کے بعد پاکستان میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ دوسرے وہ شروع سے ہی اس گھر میں رہی تھی۔ ایک دفعہ بھائی کے ساتھ سعودیہ گئی تو صرف چند ماہ ہی رہ سکی، ایسی بیمار ہوئی کہ فوراً لوٹ آئی، دوبارہ جانے کو دل بھی نہیں چاہا تھا۔ عبدالباری اور اس کی عمروں، مزاجوں، بلکہ انداز و اطوار اور عادات وغیرہ میں بھی بہت فرق تھا۔ عبدالباری اس سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ جب وہ 6ٹھی میں تھی تو عبدالباری نے FA کا امتحان کلیئر کیا تھا۔ وہ شروع سے ہی لائق تھا، پوزیشن ہولڈر رہا تھا۔ اس کے والد عبدالودود سرکاری ملازم تھے اور سجاد علی آرمی میں تھے۔ پاکستانی فوج کے لیے ان کی بہت اعلیٰ و نمایاں خدمات تھی، اس لیے وہ نہ صرف جذبہ و حب الوطنی سے لبریز تھے بلکہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بھی انہی خطوط پر کی تھی۔ جب تک عبدالباری ان کے زیر سایہ رہا تھا، بہت فرما بردار، مؤدب اور شریف لڑکا تھا۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد سجاد علی صاحب نے اپنا ذاتی اسکول کھول لیا تھا، جہاں ان کا اچھا وقت گزرنے لگا تھا۔ جب تک انہوں نے عبدالباری پر توجہ دی تھی وہ ٹھیک رہا تھا، مگر جیسے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچا وہ بھی قابو سے باہر ہو گیا۔ عبدالباری کا شمار کبھی بھی نارمل بچوں میں نہیں رہا تھا، اس کے اندر شروع سے ہی ایک اضطرابی کیفیت پائی جاتی تھی۔ جنونی و منتقمانہ سوچ کا حامل فرد تھا۔ اوائل عمری میں اس کی تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ کیڈٹ اسکولز اور ہاسٹلز وغیرہ میں رہنے سے وہ کافی سدھرا تھا، مگر جب تعلیم کے بعد اس نے یہ سول سروس جوائن کی تو وہ بگڑنا شروع ہو گیا۔ SP کے عہدے پر فائز ہوتے ہی اس کی سرگرمیاں مشکوک ہو گئی تھیں۔ بابا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی محبت، شرافت، دیانتداری، ایمانداری، حب الوطنی، وفاداری جیسے اصولوں کا پرچار کرتے گزار دی تھی، ان کے لیے یہ سرگرمیاں بہت تکلیف دہ تھیں۔ سب نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی تھی کہ وہ سدھر جائے، مگر اب جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ سب پر حاوی تھا۔
رشوت خوری، غنڈہ گردی اور ظلم و جبر کا جو بازار وہ گرم کیے ہوئے تھا، ان سے ان کا دل اب اچاٹ ہونے لگا تھا۔ رہی سہی کسر اب اس کی اس ضد نے پوری کر دی تھی۔ برسوں پہلے سجاد صاحب نے جب عبدالباری نے انٹر میں پوزیشن لی تھی تو سرسری لہجے میں عبدالودود سے رابیل کے لیے بات کی تھی۔ تب عبدالودود وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا کہہ کر ٹال گئے تھے۔ نہ جانے عبدالباری کو اس بات کو کیسی بھنک پڑ گئی تھی کہ جیسے ہی رابیل نے بی اے کا امتحان دیا تھا، اس نے اپنا مدعا بیان کر دیا تھا۔ 1 سال پہلے ہی رابیل کے والدین کا انتقال ہوا تھا، اب ساری ذمہ داری سجاد علی یا پھر دانش کے کندھوں پر تھی۔ سجاد علی اور امی نے رابیل سے بات کی تو اس نے انکار کر دیا، اور پھر کیا تھا؟ رابیل عبدالباری کی ضد بن گئی تھی۔ وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا، چاہے اسے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ رابیل کی پہلی منگنی کنزا بھابی کے کسی کزن فیصل سے ہوئی تھی۔ بظاہر کوئی بات نہیں ہوئی تھی، مگر نہ جانے عبدالباری نے فیصل کو کیسے اور کیوں راضی کر لیا تھا کہ اس نے والدین کی پرواہ کیے بغیر رابیل سے منگنی توڑ دی تھی۔ پھر اب 2 ماہ پہلے ہی اس کا رشتہ سجاد علی صاحب کے دوست امیر الدین کے صاحب زادے نواز سے طے ہوا۔ رشتہ طے کرتے ہوئے انہوں نے مختصر امیر الدین کو اپنے بیٹے کی ضد سے متعلق بتا دیا تھا، سو 2 ماہ گزرنے کے باوجود منگنی برقرار تھی، عبدالباری کا ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود۔ لیکن اب اس نے جو طریقہ اختیار کیا تھا، اس سے رابیل مجبور ہو گئی تھی کہ وہ یہ رشتہ ختم کر دے۔ وہ کمرے کی کھڑکی کھولے مسلسل کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہی تھی۔ دل کی حالت عجیب سی تھی، نہ ہی کوئی خواب تھا اور نہ ہی کوئی تصور۔ اس کی آنکھیں بس ساکت سی تھیں۔ اپنی کم نصیبی کا ایک درد اندر ہی اندر بہہ رہا تھا۔ اب شاید تاعمر اس درد سے چھٹکارا نہیں تھا۔ عبدالباری کا خوف، اس کی وحشت، اس کے کچھ بھی کر گزرنے کا انداز ایسا ہی جاں گسل تھا کہ بہت مجبور ہو کر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ اب ایک دفعہ پھر اس کی ذات اشتہار بننے والی تھی، مگر اب اس نے سوچ لیا تھا مزید کوئی ذلت، کوئی رسوائی، کوئی جبر نہیں سننا۔ خاموشی سے یہاں سے دانش بھیا کے پاس چلے جانا ہے۔ وہ کھڑکی بند کر کے باہر نکل آئی تھی۔ ابھی اس کا ارادہ بڑی امی کے کمرے میں جانے کا تھا جب اپنے کمرے سے عبدالباری کو نکلتے دیکھ کر رک گئی۔ وہ اس وقت شاید ڈیوٹی کے لیے نکل رہا تھا، فل یونیفارم میں تھا، اپنے دھیان میں تھا، رابیل کو نہیں دیکھا تھا۔ رابیل تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ آئی تو وہ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر چونکا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ آج پہلی دفعہ بہت عرصے بعد بغیر کوئی حوالہ دیے کہہ رہی تھی۔ عبدالباری کے لیے یہ امر بہت حیران کن تھا۔ اس نے بغور رابیل کو دیکھا۔ نہ جانے ضد تھی کہ کیا تھا، طلب اسی چہرے پر آ کر مٹتی محسوس ہوتی تھی۔ حسین خدوخال سے سجا بھرپور حسن لیے دلکش و دل فریب، سرخ ٹمٹماتا چہرہ، گہری موٹی موٹی آنکھوں پر سایہ فگن لامبی پلکیں اور ان کے سوجے سرخ موٹے ڈورے، ایک بھرپور کشش تھی اس کے چہرے میں۔ نہ جانے عبدالباری کی نظر کی وسعت اتنی محدود تھی یا پھر اس چہرے کا تاثر اتنا بھرپور تھا کہ ساری دنیا کا حسن اس چہرے پر آ کر ختم ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ عبدالباری کی نظروں کی تپش سے یہ ساحرانہ نقش و نگار سے سجا پرشکن وجود ناقابل برداشت لہر کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ رابیل کا جی چاہ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دے۔ جب سے اس نے اپنا نام اس کے منہ سے سنا تھا، ایک نفرت سی ہونے لگی تھی۔ عبدالباری کی نگاہوں میں سوائے بے حیائی کے کچھ اور نظر آتا ہی نہیں تھا۔ کچھ غصہ اور کچھ عبدالباری کی نظروں کی گرفت سے وہ مزید سرخ سی ہو گئی تھی۔ عبدالباری نے بھرپور توجہ سے دیکھا، چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ ساری رات ایک پل کو بھی نہیں سو سکی۔ آنکھیں علیحدہ مسلسل گریہ زاری کی کہانی سنا رہی تھی۔ عبدالباری نے بھرپور انداز میں اس کا یہ روپ نظروں میں بسایا تھا۔ رابیل بامشکل برداشت کر پا رہی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ خود پر اس قدر بے باکی و بے غیرتی سے اٹھنے والی آنکھوں کو نوچ ڈالے۔ وہ ایسا کر بھی دیتی اگر سامنے عبدالباری نہ ہوتا۔ خیریت؟ اس کے صبر کا امتحان بہت تھا۔ بہت باریک بینی سے اس کی تاثرات نوٹ کرتے ہوئے مسکرا کر طنزاً پوچھا تھا۔ رابیل نے کاٹتا نظر ڈالی۔ بھلا تمہاری موجودگی میں کوئی خیریت ہو سکتی ہے؟ دل ہی دل میں سوچا۔ تم یہ نواز والا قصہ ختم کرو، جو تم چاہتے ہو وہ ہو گیا ہے۔ اصولاً تو تمہیں اسے رات کو ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا، کیونکہ تمہاری ڈیمانڈ کل ہی پوری ہو گئی تھی۔ مگر اس کے والد کا فون آیا ہے، وہ اب بھی تمہارے لاک اپ میں بند ہے۔ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ وہ چٹک گئی تھی۔ کافی تلخی سے پوچھا تھا۔ جواباً رابیل کی پریشانی و تفکر کی پرواہ کیے بغیر وہ مسکرایا۔ وہ مزید سلگ گئی۔
میں کیا چاہتا ہوں؟ پرسوچ انداز میں دہرایا۔ کاش رابعہ بیگم تم یہ سوال اس وقت پوچھی جب تم نے میرے لیے انکار کیا تھا۔ میری ڈیمانڈ کیا ہے تم بخوبی جانتی ہو، میں کیا چاہتا ہوں تم بے خبر نہیں ہو۔ وہ اس کی طرف بڑھ آیا تھا، رابعہ لب بھینچے کھڑی رہی۔ نواز کا اتنا درد ہے تمہارے سینے میں، اس کے لیے اتنا تڑپ رہی ہو، اور جو میں چاہ رہا ہوں اس کے لیے کبھی نظر اٹھا کر دیکھا نہیں۔ وہ اس سے ہر قسم کی توقع کر سکتی تھی، اس وقت تو حد تھی۔ وہ بمشکل خود کو کچھ سخت سست کہنے سے روک پا رہی تھی۔ وہ اس کی کیفیت محسوس کر کے مسکرایا تو وہ انگاروں پر لوٹنے لگی۔ تم نواز کو کب چھوڑ رہے ہو؟ وہ صرف اتنا ہی پوچھ سکی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے تمہیں؟ تمہارے حوالے سے رشتہ داری تو تھی ہی، کچھ عرصہ رشتہ نوازی بھی نبھانا چاہتا ہوں تاکہ محترم رشتہ داری کی نوعیت پر غور تو کر سکے۔ اتنا تو جان لے کہ کس سے الجھا ہے، اسے اندازہ تو ہونا چاہیے نا کہ عبدالباری کی منظور نظر اتنی سستی تو نہیں۔ وہ اس کے اندازے گفتگو، الفاظ اور لب و لہجے پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھی گئی۔ کتنا غلط تھا یہ شخص، کتنا کرپٹ اور دھوکے باز۔ وہ دکھ سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ کتنا ظلم کماؤ گے اور مت آہیں لو کسی مظلوم کی۔ جس عہدے پر تمہیں اتنا گھمنڈ ہے وہ کبھی بھی ہمیشہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ بھی ہے، اس کو مت بھولو۔ تم جیسے لوگوں کا انجام بہت عبرتناک ہوتا ہے۔ ایسے درندے ہو تم کہ جس میں انسانیت نام کو نہیں۔ وہ غصے سے خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی، اسے سب سناتے ہوئے ہانپنے لگی تھی جبکہ وہ صرف مسکرایا تھا۔ ویل ڈن، بہت اچھا بول لیتی ہو تم تو۔ یہ جوہر بھی چھپا رکھے ہیں تم نے اپنے اندر، علم ہی نہیں تھا مجھے۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ اچھا سا سرپرائز دوں۔ وہ ہونٹوں میں مسکراہٹ دبائے خاموش ہوا تھا۔ وہ بھونچکا ہو کر دیکھتی رہ گئی، یعنی کچھ اثر ہی نہیں تھا۔ مگر کیا کروں، اگر انعام دینے لگا تو تم انعام دے کر ناراض ہو جاؤ گی۔ چلو پھر کبھی سہی، ساری عمر تمہیں ہی سننا ہے۔ یہ لو، دیکھو تمہارے چکر میں میرا کتنا وقت نکل گیا ہے۔ میرے پاس اس وقت بالکل بھی وقت نہیں ہے مائی ڈیئر، پھر کبھی بات کروں گا۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اس کے بت بنے وجود پر ایک گہری نظر ڈال کر گہری مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے، انگلیوں سے رخسار کو چھوتے اس کو اپنے راستے سے ہٹا کر وہ آگے بڑھا تو وہ بھی جیسے چونکی۔ دیکھو باری، پلیز میری بات سنو، تم اسے چھوڑ دو۔ اس کا باپ ہارٹ پیشنٹ ہے، ماں بھی بیمار ہے، وہ لوگ مر جائیں گے۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے، اسے چھوڑ دو پلیز۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی اس پتھر دل احساس و رحم سے عاری شخص کے سامنے گڑ گڑائے گی۔ اس کا راستہ روکے کھڑی ہو گئی تھی، آنسو الگ بہنے لگے تھے۔ لگتا ہے وہ رقیب روسیا بہت اہم ہو گیا ہے تمہارے لیے، یہ آنسو، یہ انداز، ہے نا؟ وہ اس گوہر افشانی پر کچھ کہہ بھی نہیں سکی۔ دیکھو ابھی سے سوچ لو، محبت کے چکر میں مت پڑنا ورنہ زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اسے۔ بے رحم سنگ دل لہجہ ہو گیا تھا۔ بکواس مت کرو تم، انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ واقعی؟ عبدالباری نے رابعہ کی آنکھوں میں جھانکا تھا، وہ بے بسی سے ہونٹ کو چلنے لگی۔ چلو جاؤ، کیا یاد کرو گی؟ پہلی دفعہ اپنی زبان سے کچھ مانگ رہی ہو، بھلے وہ ہمارا رقیب ہی صحیح۔ ان آنسوؤں کا کچھ تو پاس رکھنا ہے، مگر خیال رہے میری جان، ایسی آئندہ کبھی صورتحال پیش نہ آئے۔ یہ تو زندہ بچ رہا ہے، کسی اور کو سانس لینے کی مہلت بھی نہیں دوں گا۔ عقل مند ہو، اشارہ ہی کافی ہے، سمجھی تم؟ رابعہ کو ایک طرف ہٹا کر وہ نکل گیا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی برستی آنکھیں صاف کی اور عبدالباری کے غرور گھمنڈ سے اٹھتے قدم دیکھتی رہ گئی۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ بابا نے پوچھا تھا تو وہ سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، میں فرقان سے کہتا ہوں وہ تمہارے جانے کے انتظامات کر دے۔ اس وقت سبھی سوائے عبدالباری کے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جب اس نے دانش بھائی کے پاس جانے کا فیصلہ سنایا تھا۔ کچھ دیر تو سب پر ایک سکتہ سا طاری ہو گیا تھا، مگر پھر اس خاموشی کو بابا نے توڑا تھا۔ فنکار بھائی نے صرف اسے دیکھا تھا، بابا اسی خاموشی سے اٹھ کر لاؤنج سے نکل گئے۔ تم عبدالباری کے لیے مان جاؤ، شاید اسی طرح میرا بیٹا سدھر جائے۔ اگلے دن بڑی امی نے اس سے کہا تو وہ حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ میں کیا کروں، میرا دکھ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اتنا بڑا کیا پالا پوسا، اچھی تربیت کی، کیا صرف اس لیے کہ اس دور میں آ کر وہ بگڑ جائے؟
وہ تمہاری طلب کر رہا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے ذریعے اللہ اسے ہدایت دے دے، وہ راہ راست پر آ جائے، غلط صحبت سے نکل آئے۔ وہ کتنی خوش فہم تھی، رابیل نظریں چرا گئی۔ وہ صرف ایک خوش فہمی کی خاطر ساری زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ رابیل، انہوں نے پکارا تو وہ چہرہ پھیر گئی۔ مجھ سے وہ چیز طلب مت کریں بڑی امی جو میں دے نہ سکوں۔ ہو سکتا ہے اب آپ کی خاطر میں مان جاؤں، مگر ساری زندگی آپ کے بیٹے کے ساتھ گزارنا بہت مشکل ہے۔ مجھ میں نہ ہی اتنا حوصلہ ہے اور نہ ہی دمخم۔ اگر میں ان کی ضد نہ ہوتی تو شاید کچھ سوچتی بھی۔ جب انسان ضد پر اتر آئے تو رشتوں کا تقدس اور احترام باقی نہیں رہتا۔ آپ نہ جانے کون سا رشتہ نبھانا چاہتی ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ایک طرح سے رابیل نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹی، زبردستی نہیں، ماں ہونا، خوش فہم ہوں، صرف اپنے بیٹے کا سوچ رہی ہوں، تمہاری پرواہ ہی نہیں کی، معاف کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارا نصیب اچھا کرے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ رات کو عبدالباری کو جلدی آ گیا تھا۔ رابیل کچن سمیٹ کر باہر نکلی تو وہ لاؤنج میں بابا اور بڑی امی کے ساتھ کسی بحث میں الجھا ہوا تھا۔ وہ جب بھی گھر لوٹتا تھا ایک ہنگامہ ضرور برپا ہو جاتا تھا۔ اس وقت بھی نہ جانے موضوع بحث کون تھا۔ تو پھر آپ نے طے کر رکھا ہے کہ میری بات نہیں مانیں گے؟ وہ غصے سے بڑے بابا سے کہہ رہا تھا۔ رابیل جو اندر داخل ہو رہی تھی یہ سن کر وہیں رک گئی۔ تم غلط ضد پر اڑے ہوئے ہو۔ رابیل سے تمہاری شادی کبھی نہیں کروں گا۔ مجھے یہ گوارا ہے کہ وہ ساری عمر یوں ہی رہے، مگر یہ گوارا نہیں کہ وہ تم جیسے ناجہار اور آوارہ صرف انسان کی بیوی بنے۔ وہ ہیرا صرف لڑکی تمہارے قابل ہی کہاں ہے؟ یہ اگر آپ کی ضد ہے تو پھر میری بھی ضد ہے۔ اگر اس کی شادی مجھ سے نہ ہوئی تو پھر میں اسے اس قابل بھی نہیں چھوڑوں گا کہ وہ کسی اور کی بن سکے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں دنیا جہاں کا غرور و تکبر سمٹ آیا تھا۔ رابیل اور بڑی امی اپنی جگہ کانپ سی گئی۔ خدا کو سمجھو عبدل، کیا بگاڑا ہے اس بیچاری نے تمہارا؟ کیوں ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ کے اس کے الفاظ سن کر اگر بڑے بابا غصے سے گھورنے لگے تھے تو بڑی امی رونے لگی۔ میں زبان سے کہہ رہا ہوں، مجھے ہر حال میں رابیل سے شادی کرنا ہے۔ وہ کہیں نہیں جائے گی اور نہ ہی میں اسے کہیں جانے دوں گا۔ میں صرف ایک ہفتے کے لیے ایک ضروری کام سے کراچی جا رہا ہوں۔ واپس آؤں تو کوئی فیصلہ کر لیجئے گا ورنہ۔ وہ رک گیا تھا۔ رابیل کو لگا اس کا ورنہ اس کے بدن سے روح کھینچ لے گا۔ بابا جان، اگر دنیا آپ نے دیکھی ہے تو آنکھیں میں نے بھی بند نہیں کی ہوئی۔ رابیل کم عمر یا کوئی بچی نہیں ہے کہ وہ میری ضد نہ سمجھ سکے۔ سمجھائیں اسے، جو چیز ایک دفعہ میری نظر میں آ جائے تو پھر وہ صرف اور صرف میری ہی ہوتی ہے۔ برین واشنگ کی ضرورت ہے اسے، ورنہ ساری عمر پچھتائے گی۔ بتائیں اسے کہ باعزت طریقے سے اس سے نکاح پڑھوانا چاہتا ہوں۔ وہ بابا کے سامنے کوئی لحاظ و مروت رکھ کے شرم و حیا کے بغیر کہہ رہا تھا۔ انہیں بے پناہ غصہ آ گیا۔ بکواس بند کرو تم بے شرم بے حیا، ذرا بھی خیال نہیں تمہیں کہ کس کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے ہو۔ لوگ تو عزت کی خاطر جانے تک دے دیتے ہیں اور تم ہو کے گھر کی عزت کوئی داغدار کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ نہیں کروں گا میں تم سے اس کی شادی، بھیج رہا ہوں میں اسے اس کے بھائی کے پاس۔ میں نہیں تلا ہوا، آپ تلے ہوئے ہیں۔ وہ کہیں نہیں جائے گی، میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ وہ بڑے بابا سے زیادہ غصے سے بولا تھا۔ بکواس نہیں کرو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کس رشتے اور کس ناطے سے تم اسے روکو گے؟ جب میں اسے بھیجوں گا اور اس کا بھائی اسے اپنے پاس بلوائے گا تو تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ چلو جاؤ یہاں سے، بہت برداشت کر لیا میں نے تمہیں۔ آئندہ میرے گھر میں قدم رکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ مجھے زمانے بھر کی آوارہ ایسی بے شرم و بے حیا اولاد کی قطعی ضرورت نہیں۔ کوئی تعلق نہیں ہے میرا تم سے۔ بڑے بابا سب کہہ گئے تھے۔ امی رونے لگی۔ تعلق اس طرح توڑنے سے کبھی ٹوٹا نہیں کرتے۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، مگر اب انشاءاللہ کوئی انتظام کر کے ہی آؤں گا۔ دیکھتا ہوں کون بھجواتا ہے اسے یہاں سے۔ رابیل خاموشی سے دروازے سے ہٹ گئی۔ کمرے میں آ کر بستر پر یوں گری جیسے بدن میں جان تک نہ ہو۔ 2 ہفتے لگے تھے اس کے جانے کی، سبھی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ عبدالباری کراچی سے واپس لوٹا تو کافی پرسکون تھا۔ جاتے ہوئے جو دھمکی دے کر گیا تھا ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا تھا اس کی طرف سے۔ فکر مند تو سبھی تھے، مگر عبدالباری کی طرف سے سکون رہا تو سب مطمئن سے ہو گئے۔ آج اس کی فلائٹ تھی۔ فرقان بھائی اسے ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے۔ عبدالباری کے سوا سبھی گھر پر تھے۔ اس کی جدائی کے خیال سے سبھی اشکبار تھے۔ خود اس کی اپنی حالت بھی رو رو کر بری ہو رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، سب کو سلام کہنا، بڑی امی نے خاص تاکید کی تھی۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔
چلو رابیل، بہت کم وقت رہ گیا ہے، فرقان بھائی نے کہا تو سب سے مل کر وہ باہر آ گئی۔ سارا راستہ وہ خاموش رہی تھی، مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے بھی وہ چپ سے اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ چیک کروانے کے مرحلے میں وہ بری طرح چونکی تھی جب وہاں موجود لڑکی نے اس کی سیٹ کینسل ہو جانے کا کہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری سیٹ کیسے کینسل ہو سکتی ہے؟ وہ بے پناہ متفکر ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی دوسری طرف متوجہ ہوگی تو اس نے پیچھے پلٹ کر فرقان بھائی کو دیکھا۔ پریشانی سے بھرا حال تھا۔ مزید کچھ پوچھے بغیر وہ ان کی طرف بڑھ آئی۔ ساری بات بتائی تو وہ بھی فکر مند ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ سیٹ کیسے کینسل ہو گئی؟ وہ حیران تھے۔ تم یہاں بیٹھو، میں معلوم کرتا ہوں۔ وہ اسے بٹھا کر کاغذات لے کر چلے گئے تھے۔ وہ ہراساں سی بیٹھی انگلیاں چٹکھاتی رہی۔ کچھ دیر بعد لوٹے تو لب بھینچے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ نہیں، تم آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے لے کر وہاں سے نکل آئے تھے۔ واپسی کے راستے پر گاڑی ڈالی تو وہ انہیں دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے بھائی، کیا ہوا؟ وہ مزید صبر نہیں کر سکتی تھی۔ بہت اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہے عبدالباری، زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اسے۔ ان کی آنکھیں خون رنگ ہو رہی تھی۔ وہ کچھ سمجھی اور نہ سمجھی کی کیفیت میں انہیں دیکھے گئی۔ مزید کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہو سکی، حتیٰ کہ دونوں گھر آ گئے۔ گھر میں قدم رکھتے ہی دونوں کا پہلا سامنا عبدالباری سے ہی ہو گیا تھا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ سامنے ہی امی اور ابو اور کنزا بھابھی تھی۔ سب کے چہروں پر ایک عجیب سی بے بسی رقم تھی، شاید وہ بھی باخبر ہو چکے تھے۔ کچھ جلدی نہیں آگے آپ لوگ؟ میرا تو خیال ہے آج رابیل کی فلائٹ ہے۔ کیوں رابیل؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیسی فاتحانہ مسکراہٹ تھی اس کے ہونٹوں پر اور رابیل خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم فرقان بھائی طیش میں آگے بڑھے تھے۔ بہت اونچا وار کیا ہے تم نے، بہت کمینگی پر اتر آئے ہو تم۔ اپنی جیب سے کچھ کاغذات نکال کر انہوں نے عبدالباری کے چہرے پر دے مارے تھے۔ باقی سب ساکت تھے۔ شاید ان پر یہ اذیت پہلے ہی گزر چکی تھی۔ رابیل کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس سمے ذہن بالکل خالی ہو رہا تھا۔ مجھے الزام دینے کا آپ لوگ حق نہیں رکھتے، میں نے پہلے ہی باخبر کیا تھا آپ کو۔ باخبر کیا تھا تو پھر یہ کیا ہے؟ کیوں ہمیں بے عزت کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ بھائی نے کاغذات اٹھا کر دوبارہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے۔ رابیل بے دم سی آگے بڑھی۔ کچھ نہیں، صرف اتنا بتانا چاہتا تھا کہ اگر صحیح طریقے سے مجھے میری چاہت حاصل نہ ہو تو میں غلط طریقے بھی استعمال کر سکتا ہوں۔ یہ تو صرف جھوٹے کاغذات ہیں، میں اصلی بھی تیار کروا سکتا ہوں۔ اگر آپ لوگ اور رابیل مان جائے تو ٹھیک، ورنہ یہی کاغذات اصلی ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ نہ جانے کیا کہہ رہا تھا، رابیل کے کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ امی کے پاس گر سی گئی۔ فرقان، اسے کہو یہ یہاں سے دفع ہو جائے، جو کرنا تھا یہ کر چکا ہے، اب میں اسے اپنے گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ آج یہ نکاح کے جھوٹے کاغذات لے آیا، کل یہ گواہ لے آئے گا۔ بابا مزید برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اندر کھڑی ہوئی رابیل بری طرح چونکی تو وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی کچھ سمجھ رہی تھی۔ یہ جھوٹے سے مگر اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ کسی کو روک سکتے ہیں۔ ایک چبھتی ہوئی نظر اس نے رابیل پر ڈالی تھی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ انتظام کر لیں، اب بھی کہہ رہا ہوں، یہ کاغذات جھوٹے سے ہی مگر رابیل کہیں نہیں جائے گی۔ آج یہ رک گئی ہے، کل میں انتظار نہیں کروں گا۔ کتنا شفاق اور ظالم تھا وہ، ذرا بھی ماں باپ کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سکتے میں چلی گئی۔ قانونی طور پر تو میری بیوی کو کہیں بھیجنے کا کیا، اپنے گھر رکھنے کا بھی حق نہیں رکھتے آپ۔ یہ صرف ایک قدم اٹھایا ہے میں نے، اگر چاہتے ہیں آپ کے سب کچھ سچ ہو جائے تو سمجھائیے اسے اور خود کو بھی۔ اب میں کچھ بھی نہیں دیکھوں گا۔ یہ کاغذات اسے میری بیوی ثابت کرتے ہیں اور اس جھوٹ کو آپ بھی ثابت نہیں کر پائیں گے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، جاؤ، جو کرنا ہے کر لو۔ بابا نے آگے بڑھ کر گریبان سے پکڑ کر اسے باہر دھکیلا تھا۔ آپ غلط کر رہے ہیں، بہت پچھتائیں گے۔ وہ یہ ذلت برداشت نہیں کر سکا تھا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، گم کرو اپنی یہ منحوس صورت، جو بھی کرنا ہے کر لینا۔ بابا بے پناہ طیش میں تھے۔ فرقان بھائی کی بھی کچھ یہی کیفیت تھی۔ تو ٹھیک ہے، یوں تو پھر یوں ہی صحیح۔ وہ کاغذات جیب میں ڈالے باہر نکل گیا تھا۔ اتنی دیر سے خود پر ضبط کرتی رابیل بڑی امی کے سینے میں منہ چھپا کر ضبط کھو گئی تھی۔ بابا اور فرقان بھائی نے بے بسی سے دیکھا۔ عبدالباری اس قدر گر سکتا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس شفاق نے اس کے راستے میں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے بو دیے تھے۔ وہ جدھر بھی قدم رکھتی تھی پاؤں چھلنی ہوتے جاتے تھے۔ بابا نے بہت کوشش کی تھی اپنے تعلقات استعمال کر کے کہ
اسے کسی نہ کسی طرح یہاں سے بھجوا دیں۔ اب کہ عبدالباری نے جو قدم اٹھایا تھا وہ سب پر حاوی تھا۔ اب انہیں اس کی طرف سے کسی اچھائی کی امید نہیں تھی، مگر رابیل جیسی اعلیٰ لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے کنویں میں بھی نہیں دھکیل سکتے تھے۔ ان کا ہر حربہ میں سود ہو رہا تھا۔ رابیل کے لیے تو جیسی زندگی عذاب سی بن کر رہ گئی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ سکول آئی تھی۔ چند گھنٹے گزرے تو طبیعت چاٹ ہونے لگی۔ سکول سے گھر تک کا فاصلہ 20 منٹ کی واک پر مشتمل تھا۔ وہ ہمیشہ پیدل ہی عبور کر لیتی تھی۔ وہ بابا کو بتا کر خاموشی سے نکل آئی۔ ابھی اس نے صرف سکول کی 4 دیواری ہی کراس کی تھی جب عقب سے آتی گاڑی نے اس کے بالکل قریب بریک لگائی۔ وہ جو اپنے ہی خیالوں میں چل رہی تھی اچھل کر پیچھے ہٹی، دہل کر پلٹ کر دیکھا عبدالباری گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ ہیلو مائی ڈیئر، کیسی ہو؟ میں تمہیں ہی لینے اسکول جا رہا تھا، آؤ بیٹھو۔ اس کے قریب آ کر اس نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کی آفر کی تھی۔ نہیں شکریہ۔ عبدالباری کو تو دیکھ کر ویسے بھی اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا۔ کوئی اعتماد بھروسہ کچھ بھی تو باقی نہیں بچا تھا۔ ہر حد تو وہ پار کر چکا تھا۔ عزت تک تار تار کرنے پر تلا ہوا تھا، پھر وہ اس کی پرواہ کیوں کرتی؟ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ گھر آیا تھا، علم ہوا محترمہ اسکول میں ہے، سوچا تمہیں پک بھی کر لوں گا اور بات بھی ہو جائے گی، آؤ نا۔ وہ یوں لگاوٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا جیسے دونوں کے درمیان تعلقات بہت خوشگوار ہو۔ نہیں، جب میں نے کہہ دیا شکریہ تو پھر شکریہ۔ جاؤ یہاں سے، راستہ چھوڑو میرا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ غصے سے کہہ کر جانے لگی تھی جب عبدالباری نے اس کی کلائی پکڑی۔ وہ سرحد سے پلٹی۔ کیا بدتمیزی ہے! اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے آزاد کرایا، چہرہ جرت پر لال انگارا ہو گیا تھا۔ بدتمیزی نہیں میڈم، رابیل صاحبہ، حق رکھتا ہوں، آفٹر آل نکاح کے کاغذات تمہیں میری بیوی شو کرتے ہیں، خواہ وہ جھوٹے ہی ہوں۔ چٹاخ! اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتا رابیل کا ہاتھ اس پر اٹھ گیا تھا۔ انتہائی ذلیل، کمینی فطرت کے حامل گھٹیا انسان ہو تم! وہ غصے سے سرخ انگارا ہو رہی تھی۔ برداشت کا مادہ کبھی تو چھلکنا ہی تھا۔ عبدالباری حیرت سے اس دان پان سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی جرت اتنی بڑی تھی اور حوصلہ اتنا بلند تھا کہ کسی کو بھی خاطر میں نہ لانے والے عبدالباری کے گال پر اس کے ہاتھ کا نشان ثبت ہو چکا تھا۔ میرا ارادہ پہلے تم سے صرف بات کرنے کا تھا، مگر تم کچھ اور ہی چاہتی ہو۔ اب صبر نہیں کروں گا، بہت تماشا بنا لیا، اب عمل کروں گا، آؤ۔ عبدالباری نے اس کا بازو تھاما تھا۔ وہ ہراساں ہو گئی۔ جرت تو اس نے واقعی بہت بڑی کی تھی، اب وہ جانے کیا کرے۔ پلیز باری، چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ مگر وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا، اسی طرح بازو دبوچے گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر دھکیل کر لاک کر کے خود بھی دوسری طرف آ بیٹھا۔ باری پلیز، یہ سب کیا ہے؟ کچھ تو خیال کرو، کیوں کر رہے ہو تم ایسا؟ اس کی طرف دیکھتے وہ رو رہی تھی جبکہ دوسری طرف کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ پتھر تاثرات لیے اس نے گاڑی ڈرائیو کی۔ باری، گاڑی روکو، اگر بات ہی کرنا چاہتے ہو تو گھر چلو پلیز، کہیں اور نہیں۔ عبدالباری کو مخالف سمت میں گاڑی ریورس کر کے فل سپیڈ کرتے دیکھ کر وہ کہے بغیر نہیں رہی تھی۔ مجال ہے اسے اثر ہوا ہو۔ رابیل کا دل کانپ رہا تھا کسی انہونی کے خیال سے۔ باری! تھوڑی دیر بعد بالکل نامانوس راستے دیکھ کر اس نے اس کا کندھا بری طرح جھنجھوڑا، مگر وہ بے مہر بنا ایک نظر ڈال کر سامنے دیکھنے لگا تھا۔ چہرے کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ بہت بدنیت ہو تم، وہ روتے ہوئے صرف یہی کہہ سکی تھی۔ عبدالباری اس سے جہاں لے کر آیا تھا وہ جگہ اس کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر دوسری طرف سے آ کر گاڑی کا لاک کھول کر دروازہ واق کیے اسے دیکھنے لگا تھا، جس کا رونا کسی بھی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے اتنے آنسو اس کی آنکھوں میں کہاں سے آ سمائے تھے۔ چلو آؤ اترو، اس نے اس کا بازو تھاما جو رابیل نے بری طرح جھٹک دیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اپنے گھر جانا ہے۔ تو میری جان، تمہیں اپنے گھر ہی تو لایا ہوں، یہ دیکھو، یہ واقعی تمہارا گھر ہے۔ اس کے مسلسل بہنے والے آنسو کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ نہیں، مجھے صرف اپنے گھر جانا ہے، امی کے پاس۔ وہ اب بچوں کی طرح ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری، جب رونا بند کر لو تو اور عقل ٹھکانے آ جائے تو اندر آ جانا۔ اب یہی تمہارا سب کچھ ہے، اس گھر کے علاوہ اب تمہیں کہیں اور پناہ نہیں ملے گی، مائی ڈیئر۔ ایک جامد سی نظر اس پر ڈال کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ کتنے پل آہستگی سے گزر گئے تھے۔ گاڑی سے اتر کر وہ اندر بڑھنے کے بجائے گیٹ کی طرف بڑھی۔ وہاں گارڈ مین موجود تھا، اس کے باوجود گیٹ کھولنے لگی تھی۔ آپ بی بی اندر چلی جائیں، ہمیں دروازہ کھولنے کا حکم نہیں،
اس کے ہاتھ روکے تھے۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ میں جاؤں گی، گیٹ کھولو، وہ چیخی تھی۔ معاف کریں بیبی، ہم صاحب کے حکم کے بغیر گیٹ نہیں کھول سکتے۔ وہ بے بسی سے دیکھے گئی۔ دیکھو جانے دو مجھے، تمہاری اپنی بھی بیٹیاں ہوں گی، مجھے جانے دو، خدا تمہارا بھلا کرے گا۔ وہ اس کی منت پر اتر آئی تھی، ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ جب گارڈ مین کا انٹرکام بج اٹھا وہ فوراً سننے لگا تھا۔ آپ اندر چلی جائیں، صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، انٹرکام رکھ کر وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں اسے دیکھے گئی۔ وہ نظریں پھیر گیا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ اپنے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ صاحب لوگ کا۔ وہ حیران رہ گئی۔ یہ بلند و بالا عالی شان عمارت عبدالباری کی ملکیت تھی؟ کیا رشوت کی کمائی اتنی زیادہ ہوتی ہے؟ وہ مہم حیرت تھی۔ یہ گھر، گاڑی اور بھی نہ جانے کیا کیا عیاشیاں تھیں۔ یہاں کون کون ہے؟ حفظ ما تقدم کے طور پر پوچھا۔ صرف صاحب ہوتے ہیں، کبھی کبھار ان کے دوست آ جاتے ہیں، اب وہ اکیلے ہیں۔ یا اللہ، یا مالک، میں کیا کروں؟ وہ جانتی تھی عبدالباری کو اس پر کبھی بھی رحم نہیں آ سکتا تھا۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے وہ اندر بڑھی۔ اندر ایک ملازم اسے مل گیا تھا جو اس کی باری کے کمرے تک رہنمائی کر گیا تھا۔ صاحب اندر ہے، آپ چلی جائیں۔ وہ چلا گیا تھا۔ وہ کچھ دیر ساکن سی کھڑی رہی، آہستگی سے دروازہ دھکیل کر دہلیز پر قدم رکھا تو وہ سامنے ہی بستر پر منہ کے بل لیٹا ہوا نظر آیا۔ آ گئی تم؟ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گی۔ لائٹس آف تھی، بیڈ کے دونوں سائڈز کے لیمپ روشن تھے، عجب ماحول ہو رہا تھا کمرے کا۔ وہ چند پل کے لیے خالی الذہن اور خالی نظریں لیے اسے دیکھے گئی جو کروٹ بدل کر تکیے کے سہارے نیم دراز ہوا تھا۔ عجیب لڑکی ہو تم، لڑکیاں مرتی ہیں میری ایک نظر کے اشارے کے لیے اور تم ہو کہ… وہ ہنس رہا تھا۔ نہ جانے کیسی پتھر ہو تم، ایک عرصے سے تم پر وقت ضائع کر رہا ہوں، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو اتنی پتھر نہ ہوتی۔ کتنا توہین آمیز نخوت بھرا انداز تھا، وہ کٹ کر رہ گئی۔ نعوذ باللہ، اس کا سچا قلب کانپ کر رہ گیا۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا، وہ جو کچھ چاہتا تھا اور وہ جو کچھ نظر آ رہا تھا، اس کی بڑی امی کی یا بابا کی تربیت تو نہیں تھی۔ اگر ان کی یہ تربیت ہوتی تو وہ کچھ اور ہوتا۔ نگاہ میں اتنی شرم و حیا ہوتی تو سوچ تک پاکیزہ ہوتی، اور یہ اس کے دل میں اس کے لیے صرف نفرت ہی نفرت تھی۔ کیوں لے کر آئے ہو تم مجھے یہاں؟ کیا چاہتے ہو اب تم؟ تماشا تو مجھے بنا دیا ہے، جی بھر کر بدنام کر رہے ہو تم۔ جینے کی کوئی سبیل نہیں چھوڑی تم نے۔ اب کون سا تیر تمہارے ترکش میں باقی رہ گیا جو آزمانا چاہتے ہو؟ صرف ایک تیر، اپنے ترکش کا آخری تیر، تمہیں اپنے نام کرنا ہے، یہی ضد ہے میری، بس یہی چاہتا ہوں میں تم سے۔ وہ بستر سے اتر آیا تھا۔ ہاں، وہ نفرت سے اسے دیکھتی رہی جبکہ دہلیز سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں بے پناہ تنفر سمیٹے ہوئے تھی۔ ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال کر تم صرف اپنی ضد پوری کرنا چاہتے ہو، حیرت ہے، کیسی بے رحم اولاد ہو تم۔ ماں باپ پر ہر لمحہ تمہارے لیے مر رہے ہیں، راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کر صرف اور صرف تمہاری ہدایت کے لیے گڑ گڑاتے ہیں، تمہاری خیر و سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں، اور تم ہو کہ انہیں صرف مارنے پر تلے ہو۔ کتنے ظالم ہو تم، ذرا بھی تمہیں ان پر رحم نہیں آتا۔ آتا ہے، اسی لیے تو سیدھے راستے سے تمہیں اپنانا چاہتا تھا۔ آج بھی میرا مقصد ان سب کی رضا سے تم سے بات کرنے کا تھا۔ بہرحال برا طریقہ تو یہ بھی نہیں، بس اب یہ ضد چھوڑ دو، آج ہر حال میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی تھی، اعتبار تو اس میں اعتبار پر تھا ہی نہیں۔ اس وقت وہ کھڑی بھی اس کی دہلیز پر تھی، اس کے رحم و کرم پر تھی، کوئی بھی لمحہ اسے شیطان کا پیروب دے سکتا تھا۔ جو چاہتے ہو وہ گھر جا کر کر لینا، مجھے ابھی صرف گھر جانا ہے۔ اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے وہ گویا ہوئی۔ نہ، اب گھر جانے والی بات نہیں کرنا۔ ہاں، جانے ضرور دوں گا، مگر میری خواہش پوری ہونے کے بعد، تاکہ نہ کوئی تمہیں پچھتاوا رہے اور نہ ہی کوئی ملال مجھے رہے، ورنہ یہی لو، ہر چیز ملے گی میری توجہ و مہربانی سمیت۔ وہ دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ رابیل کا جی چاہا مردانہ خوبصورتی سے سجا اس کا چہرہ نوچ ڈالے۔ بظاہر کتنا خوبصورت اور متاثر کن تھا، مگر باطن کتنا گھٹیا اور قابل نفرت تھا۔ اس کا جی متلانے لگا۔ تم غلط کر رہے ہو، سب غلط کر رہے ہو، پچھتاؤ گے ساری عمر۔ بچاؤ کا کوئی راستہ نہ دیکھ کر وہ رو پڑی تھی۔ سارا وجود پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ عبدالباری چند لمحے اس کے وجود کو دیکھتا رہا تھا، پھر اس نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔
میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، یوں جیسے بچاؤ کا ہر راستہ مفقود ہو گیا ہو۔ انتہائی بد نیت ہو تم، اللہ کرے مر جاؤ تم، خلوص دل سے بد دعا دی تھی۔ جب اللہ کے پاس جائیں گے میری جان تو دیکھ لیں گے، اس وقت تو صرف تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اسے دوبارہ کندھوں سے تھام لیا تھا، اس دفعہ وہ کوئی مزاحمت بھی نہیں کر سکی تھی۔ خواہش تھی کہ اسی طرح تمہیں اپناؤں جس طرح اور لوگوں کی شادی ہوتی ہے، مگر تم سب لوگ یہی چاہتے تھے۔ سوری میری جان، تمہارے ان آنسوؤں کا میں کوئی سدباب نہیں کر سکتا، بس صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں نکاح خواہ اور گواہان وغیرہ کا بندوبست ہو جائے گا۔ خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، اگر تم میری بات یہاں آنے سے پہلے سن لیتی تو اس افراتفری کے بجائے نکاح کی ساری کارروائی اپنے گھر میں کرواتا۔ خیر، بری جگہ تو یہ بھی نہیں۔ مائنڈ میک اپ کر لو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، وہ اذیت بھری نظروں سے دیکھتی رہی۔ جب تم نے اللہ کی نافرمانی کرنے کی ٹھان ہی لی ہے، موت تمہارے نزدیک ایک کھیل ہے، تو پھر ان معاملات میں تمہیں نکاح کی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے؟ بڑے خود مختار ہو تم، تو پھر یہ ڈرامہ بھی کیوں رچا رہے ہو؟ نعوذ باللہ، بڑے طاقتور اور زبردست ہو نا۔ اس کے ہاتھوں کو نفرت سے جھٹکتے وہ طنز کرنے سے باز نہیں آئی تھی اور وہ ہنس دیا۔ بقول تمہارے میں نام کا مسلمان ہوں، مگر ہوں تو صحیح نا۔ یہ نکاح کا ڈرامہ بھی صرف اور صرف تمہارے لیے رچانا چاہتا ہوں، ورنہ تم کبھی بھی اختیار سے باہر نہیں رہی ہو، یہ زبردستی بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ رابیل کا جی چاہا کہ وہ ڈوب مرے، کوئی ایسی سبیل نکل آئے کہ یا تو وہ اس سے سامنے نظر آنے والے شخص کو شوٹ کر دے یا پھر اپنے وجود کو مٹا ڈالے، یعنی کوئی پردہ باقی نہیں بچا تھا۔ لیکن وہ اتنی بے بس و مجبور تھی کہ انتہائی خواہش کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکی سوائے رونے کے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ جب سب کچھ طے کر ہی چکے ہو تو پھر ایک کام کرو، فرقان بھائی یا بابا کو شامل کر لو، ورنہ میں ساری عمر ان کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکوں گی، اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گی۔ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ کہہ رہی تھی۔ وہ بغور دیکھتا رہا تھا، پھر اس کا موبائل بجا تو وہ باہر نکل گیا۔ نہانے کے بعد وہ وضو کر کے باہر نکلی تو عبدالباری منہ کے بل سرہانے میں سر دیے ابھی بھی گہری نیند میں مدہوش تھا۔ اسے دیکھ کر رابیل کے چہرے کے اعصاب کشیدہ ہو گئے تھے، سارے جسم میں نفرت کا زہر پھیلنے لگا تھا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے جائے نماز بچھا کر کھڑی ہو گئی۔ نماز ادا کر کے ابھی جائے نماز لپیٹ ہی رہی تھی کہ عبدالباری کا موبائل بج اٹھا تھا۔ وہ نظر انداز کیے کچھ دیر کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتی رہی۔ بیل ایک دفعہ مکمل ہو کر دوسری دفعہ پھر شروع ہو گئی تھی۔ عبدالباری نے مسلسل ہونے والی ٹون پر بھی سر نہیں اٹھایا تو وہ آگے بڑھی۔ اسکرین پر روشن نمبر دیکھتے ہی وہ خوش ہو گئی، فوراً یس کا بٹن پش کر دیا تھا۔ السلام علیکم، اس نے کہا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، کیسی ہو؟ دوسری طرف سے بڑی امی تھی۔ رابیل کی آنکھوں میں آنسو آ سمائے، کتنا فاصلہ آ گیا تھا درمیان میں۔ جی رہی ہوں، ابھی تک زندہ ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ابھی تھی صرف ایک رات گزری تھی، مگر لگ رہا تھا کہ جیسے برسوں گزر گئے ہوں ان کو دیکھے ہوئے۔ جی رہی ہوں میں بھی، ساری رات ایک پل کو بھی آنکھ نہیں لگی، یہی غم کھاتا رہا کہ میرے بیٹے نے تم پر کیا پہاڑ توڑا ہے، کیا گزر رہی ہوگی تم پر۔ میں نے تمہیں ہمیشہ بیٹی سے بڑھ کر چاہا ہے، مجھے معاف کر دینا، جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ رابیل نے ایک نظر کروٹ بدلتے عبدالباری کو دیکھا، پھر ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے۔ آپ کا کیا دوش ہے؟ آپ پریشان نہ ہو، کیا کرے گا اب، ضد تو اس کی پوری ہو گئی ہے، مارنے سے تو رہا۔ بابا کو بھی حوصلہ دیجیے گا، کل تو بہت تکلیف میں تھے وہ۔ اب بی بی کی کیا کنڈیشن ہے؟ اب جیسی بھی زندگی تھی گزرنی تو تھی نا، روتے ہوئے بھی اور ہنستے ہوئے بھی، کچھ حوصلہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ دوسری طرف سے گہری سانس سنائی دی تھی۔ کل سے بہتر ہے، مگر ابھی بھی بستر پر ہی ہے، ورنہ عبدل نے تو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ خاموش رہی اور عبدالباری کو دیکھتی رہی جو گہری نیند میں تھا۔ تم آؤ گی نا؟ ضرور آنا، ہم سب ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ذرا عبدل سے بھی بات کرواؤ میری، پوچھوں تو صحیح کس گناہ کی سزا دے رہا ہے وہ مجھے۔ اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے وہ عبدل کو نفرت سے دیکھ کر منہ پھیر گئی، بامشکل اپنے اوپر ضبط کر سکی، بستر کے قریب جھک کر اس کو آواز دی، عبدالباری۔ اب تو اس کا نام لینے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا، پہلے ہی نفرت کیا کم تھی، اب مزید بڑھ گئی تھی۔ ایک رات ہی سارے راز کھول گئی تھی، مزید سہنے، سننے یا دیکھنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ سارے بدن پر ایک ناگواری سی چھائی ہوئی تھی،
جھک کر اس کا بازو سختی سے جھنجھوڑ ڈالا۔ ہاں کون؟ کیا ہے؟ نیند شاید بہت گہری تھی، ادھ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھتے گردن ہلاتے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں وہ ایسا بے حس کیوں ہو گیا تھا، ورنہ بڑے بابا یا بڑی امی ایسے تو نہیں تھے۔ امی کا فون ہے، بات کرنا چاہتی ہیں وہ۔ ادھر باپ ماں مر رہے تھے اور ادھر وہ اپنی فتح مندی کا جشن منانے میں غرق، اپنی ہی خوشی میں مست تھا۔ اسے رہ رہ کر اس کی بے حسی پر دکھ ہو رہا تھا۔ ہاں اتنی صبح؟ لاؤ دو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، لب بھیج کر فون پکڑا کر پلٹنے لگی تھی جب اس نے بازو تھام لیا۔ کہاں چلی ہو؟ ادھر بیٹھو۔ اپنے قریب گرا لیا تھا، وہ کوئی احتجاج بھی نہیں کر سکی، بھلا اب احتجاج کرنے کو رہ بھی کیا تھا۔ ہیلو عبدل، امی نے پوچھا تھا۔ جی بول رہا ہوں، بیزاری سے کہا تھا۔ سو رہے تھے کیا؟ انہوں نے بیزاری نوٹ کر کے پوچھا۔ ظاہر ہے سو ہی رہا تھا، اب اتنی صبح صبح بیل جوتنے سے تو رہا۔ آواز جھنجھلا گئی تھی اس بے معنی سوال پر۔ رابیل صرف دیکھ کر رہ گئی جبکہ بازو ابھی بھی اس کی گرفت میں تھا۔ میں ناشتے پر تم دونوں کا انتظار کر رہی ہوں، ناشتہ گھر آ کر کرنا۔ امی نے دعوت دی تھی، وہ حیران ہوا۔ اتنی صبح؟ حیرت ہے، کیا بابا نے آپ کو اجازت دے دی ہے مجھے گھر بلوانے کی؟ وہ طنز پر اتر آیا تھا۔ تم نے جو کیا ہے ساری عمر گھاؤ رستے رہیں گے، تمہارے دیے زخم بھلائے نہیں جا سکتے۔ ہمیں پرواہ ہے تو صرف رابیل کی، کیا کیا ارمان نہیں تھے اس کے لیے ہمارے دل میں، اور تم نے کیا کر دیا ہے۔ نہ اسے زندہ رہنے کے قابل چھوڑا ہے اور نہ ہمیں، جیتے جی مار ڈالا ہے تم نے ہمیں۔ ایک داغ ساری عمر سفید براق سر پر رہے گا۔ بڑی خواہش تھی کہ اسے اپنے ہاتھوں سے تمہاری دلہن بناؤ، سب ملیاں میٹ ہو گئے ہیں، اب اسے لے کر آ جانا۔ یہ نہ ہو وہ ترستی رہے ہمارے لیے، اور ہے ہی کون ہمارے علاوہ اس کا۔ اپنے ہاتھوں سے سب کچھ خوشی خوشی کیا ہوتا تو کوئی دکھ نہ ہوتا۔ یہ دن بھی دیکھنے تھے ہمیں۔ وہ مسلسل کہتے رو بھی رہی تھی۔ عبدالباری اس جذباتی بلیک میلنگ سے جھنجھلا گیا۔ حد ہوتی ہے، کیا محبت ہے آپ کی بھی، ساری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں، میں تو جیسے کچھ لگتا ہی نہیں ہوں آپ کا۔ کیا کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا مجھے، اب کیوں رو رہی ہے؟ یہ سب آپ کا ہی کیا دھرا ہے، مجھے الزام نہ دے۔ جتنا انتظار میں نے کیا ہے وہ میری ہی شرافت ہے، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، اگر مان لیتے تو کبھی اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتا۔ اگر آپ کی خواہش تھی تو میری بھی خواہش تھی کہ سب عزت کے ساتھ ہو جائے، آپ لوگوں کو ہی عزت کا سودا گوارا نہیں تھا، اب جو ہوا ہے بھگتیے۔ رابیل اب ٹیڑھی نظر ڈال کر فون پر امی سے خفا ہو رہا تھا۔ رابیل اس کی ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری والی عادت پر دل بنانے لگی۔ عبدل کو تو ماں باپ کے احساسات کی بھی ذرا پرواہ نہیں تھی، کوئی شرمندگی نہیں تھی، معافی تلافی کا کوئی لفظ نہیں تھا۔ کیسی بے حسی تھی یہ۔ شاباش بیٹے شاباش، تم یہ کہہ سکتے ہو، اولاد ہو نا، خوب آزماؤ ماں باپ کا دل کیا ہوتا ہے، جب اپنی اولاد پیدا کرو گے تو پوچھوں گی۔ وہ پھر رونے لگی تھی۔ خوش رہو، ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے صرف دعائیں ہی دعائیں ہوتی ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، مگر تم نے تو دعا دینے کے بھی قابل نہیں چھوڑا۔ اس بد نصیب کا دکھ رلاتا ہے، پھر کہہ رہی ہوں اس کو لے کر ضرور آ جانا، یہ نہ ہو میں بوڑھی انتظار کرتی رہ جاؤں۔ انہوں نے خاص تاکید کر کے فون بند کر دیا تھا، اس نے موبائل آف کر کے بستر پر پھینکا۔ ہاں، چہرے کے تاثرات سخت کبیدہ خاطر ہو چکے تھے۔ یعنی حد ہوتی ہے، مجھے ہی الزام؟ وہ بآواز بلند بڑبڑایا تھا۔ تم نے میرا موبائل کیوں ریسیو کیا تھا؟ وہ اب اپنا سارا غصہ رابیل پر نکالنا چاہتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر چٹکنے لگی، اپنا بازو اس کے ہاتھ کی گرفت سے نکالا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارا موبائل ریسیو کرنے کا، مسلسل بیل ہو رہی تھی جب تم سوئے پڑے تھے، مجھے تو کچھ کرنا ہی تھا نا۔ جب یہ طے ہو چکا تھا کہ زندگی اب اسی شخص کی معیت میں گزارنی ہے تو پھر کیوں دب کرے؟ اسی سوچ نے اسے لب کشائی پر مجبور کر دیا تھا۔ عبدل کے جو انداز و ادوار اور سرگرمیاں تھیں، ان کی موجودگی میں وہ اب لب سی کر زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ تم؟ عبدل نے اس کے یوں دو ٹوک انداز پر گھورا تھا۔ سر پر دوپٹہ نماز کے سٹائل میں ابھی بھی لپٹا ہوا تھا، بلیک دوپٹے کے اندر چھپا چہرہ نور کا ہالہ لگ رہا تھا۔ چہرہ کل کی نسبت اب قدرے بہتر تھا، آنکھیں مسلسل گریہ زاری سے ابھی بھی سوجی ہوئی تھی، سرخ رنگ ہو رہی تھی، مگر آنکھوں کے برعکس چہرے پر ایک عجب سا نور تھا۔ وہ چند ثانیے یکٹک دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی اس کی سب سے بڑی ضد تھی، اب بیوی بن چکی تھی، اس لڑکی کی خاطر اس نے کسی بھی جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں کی تھی، اب وہ اس کی دسترس میں تھی، اس کے باوجود ایک کمی سی تھی۔ آئندہ میرا موبائل ریسیو کرنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ وہ اسے تنبیہ کر کے بستر سے اتر گیا تھا۔ رابیل اس کی پشت کو گھورتی رہی۔
مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ لہجہ اب بھی زہر خون تھا۔ اس نے پلٹ کر گھورا۔ ایک دن کے وقفے سے کیا کچھ بدل گیا تھا؟ کل اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ آج اس انداز میں یہاں ہوگی۔ کل جب وہ اسے زبردستی لے کر یہاں آیا تھا تو اس کے ارادے دیکھ کر وہ جان گئی تھی کہ وہ کچھ بھی کر لے وہ اب اسے جانے نہیں دے گا۔ وہ ہر حال میں عزت کی زندگی چاہتی تھی۔ جہاں تک ہو سکا تھا اس نے اپنا بھرم رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر اب عبدالباری کے ارادے اس کے حوصلے پست کیے دے رہے تھے، سو وہ مجبور ہو گئی تھی۔ عبدالباری نے اس کی بات کا بھرم رکھا تھا۔ امی، بابا اور فرقان بھائی کو بلوا لیا تھا۔ وہ اصل صورتحال سے قطعی بے خبر تھے۔ اصل معاملے کی خبر تو انہیں یہی آ کر ہوئی تھی۔ نہ جانے کیا کہہ کر وہ انہیں ساتھ لایا تھا۔ سب نے اسے سمجھانے کی پوری کوشش کی تھی، مگر وہ اسے کسی بھی قیمت پر چھوڑنے پر راضی نہیں تھا۔ صرف ایک ہی رٹ تھی کہ نکاح ہوگا تو ابھی ہوگا، ورنہ وہ یہی رہے گی۔ مجبوراً وہ سب ہار گئے تھے۔ بابا کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی۔ ایک دم ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا تھا۔ نکاح کے بعد وہ سب چلے گئے تھے۔ امی اسے بھی ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، کم از کم رخصتی ہی عزت کے ساتھ ہو جائے، مگر وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوا تھا۔ بہت مایوس ہو کر وہ لوگ گئے تھے۔ وہ کل سے یہی تھی۔ وہ اس پر اپنے سارے شوق پورے کر چکا تھا، مگر دکھ تھا کہ کام ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ احساس ضیاع تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تیار ہو جاؤ، گھر چلنا ہے۔ باتھ روم سے نکلنے کے بعد عبدالباری نے اسے سوچوں سے باہر لا پٹخا۔ وہ غسل لے چکا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ میں کچھ بکواس کر رہا ہوں رابیل بی بی؟ اسے اپنی طرف یوں گھورتے دیکھ کر اس نے ٹوکا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تیار ہوں۔ جوتا پہن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ عبدالباری نے اسے سر سے پاؤں تک جانچا۔ کپڑے تو چینج کر لو، اسی حلیے میں جانے کا ارادہ ہے کیا؟ اس کے بلیک سلوٹوں والے لباس کو ناقدانہ نظروں سے دیکھتے اس نے ٹوکا۔ میں جب کل گھر سے نکلی تھی تو یہی پہنا تھا۔ مجھے نہیں علم تھا کہ واپسی پر کسی عقوبت خانے میں جانا پڑے گا۔ فی الحال مجبوری ہے، میرے پاس یہی ایک لباس ہے، تلخی سے جواب دیا تھا۔ عبدالباری کی پیشانی پر سلوٹوں کا جال بن گیا۔ بہت چلتی ہے تمہاری زبان۔ اب بیگم صاحبہ ذرا اپنے لہجے پر کنٹرول رکھا کرنا، میں عادی نہیں ہوں اس لہجے کا۔ اس قسم کی گفتگو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ بہت برداشت کیا ہے تمہارا یہ زہر خود لہجہ، اب بالکل نہیں کروں گا۔ میں رعایت دینے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کے سامنے آ کر شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی تھی۔ وہ بے خوفی سے سر جھٹک گئی۔ برداشت نہیں تھی تو پھر یہ رشتہ ہی کیوں باندھا تم نے؟ عادی نہیں ہو تو بن جائے۔ ایس پی صاحب، اگر پہلے یہ لہجہ نہیں سنے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب سن لے، مجھے تو عادت ہے اسی زہر خود لہجے میں بات کرنے کی، اور ساری عمر کروں گی۔ تو پھر کان کھول کر سن لو تم بھی، مجھے یہ زبان کاٹنا بھی آتی ہے، سمجھی تم؟ اس کے بازو کو جھنجھوڑ کر اس نے اسے بستر پر دھکیلا تھا۔ تو انتظار کس بات کا ہے؟ دیر کیوں کر رہے ہو؟ میں تو منتظر ہوں، کاٹو زبان میری۔ میں بھی تو دیکھوں کہ تم کس حد تک وحشی پن کا مظاہرہ کر سکتے ہو، کس حد تک گر سکتے ہو۔ آنسو بے اختیار چھلک آئے تھے۔ رابیل، وہ لب بھیج گیا تھا۔ عبدالباری جو ساری رات اس کے آنسوں سے نہیں پگھلا تھا اب رک گیا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا۔ تم عجب مجنونانہ انداز میں آگے بڑھ کر اس نے اسے کندھوں سے تھام کر خود میں پھینک لیا تھا۔ یوں بولو گی تو کسی دن واقعی میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جاؤ گی۔ رابیل کے آنسوں کی روانی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ وہ مکمل طور پر اب توجہ پر آمادہ تھا۔ زخم دے کر عبدالباری کی اب یہ مرہم لگانے والی ادا وہ قطعی نہیں سمجھ سکی تھی۔